अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शारिक जावेद और आप देख रहे हैं उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की लाइव ट्रांसमिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से जर्मनी में उर्दू रेडियो डॉइचलैंड एक वाहिद इदारा है जो एक अदब के हवाले से काम कर रहा है और हम आपके लिए लाते हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ और इसके अलावा हम आपके लिए लाते हैं लाइव रेडियो शोज़ और लाइव वीडियो शोज़। तो उर्दू अदब के हवाले से आज हमारे साथ एक बहुत ही पाकिस्तान की जानी-पहचानी शख्सियत हैं, जिन्होंने तकरीबन तमाम बड़े मीडिया चैनल्स के साथ काम किया है और वो हैं अमीर अब्बास। आए उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, क्या हाल है? जी, बहुत शुक्रिया। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपको और पूरे जर्मनी को, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग इस वक़्त आइसोलेशन में आपको देख रहे होंगे, बहुत आई बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल, तो तमाम लोगों को मेरा सलाम। जी, वालेकुम सलाम और तमाम दोस्तों की तरफ से भी वालेकुम सलाम। तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बिज़ी रूटीन में से हमें वक़्त दिया। आपके तारुफ़ से पहले आपको बताते चलें कि जितने भी पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में रहते हैं, हमारे दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़क रहे होते हैं और अपनी खबरें हम दिन-रात लाइव शोज़ और पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या हो रहा है, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं और इसके लिए चाहे ज़र मुबादला हो या दूसरे तरीके से हम हमेशा मदद भी करते रहते हैं। तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी कि आपका मीडिया में आना कैसे हुआ? क्या आप मीडिया के तालिब-इल्म थे या कोई और प्रोफ़ेशन था और फिर आप शोहरत की बुलंदियों तक कैसे पहुँचे? बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 3-4 दफ़ा मुझे जर्मनी आने का इत्तेफ़ाक हुआ है और मुझे बहुत ही हॉस्पिटैलिटी और बहुत वार्म वेलकम मिला है जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं जिनसे मुलाकात हो सकी, और चूँकि कम वक़्त के लिए आना रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत खुशी होती है, यकीन करें। जब भी बाहर जाना होता है और जो पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 70-80 लाख से ज़ायद हैं, उनमें से जितने लोगों से मुलाकात होती है, एक अपनाइयत और का जो एहसास है, और यूँ लगता है कि जैसे शायद बहुत अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। अ, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए मुझे कोई कमोबेश 14-15 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही आगाज़ किया था। अ, जी। मुझे लगता है थोड़ा-सा आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ है उनकी तरफ। तो जैसे ही अमीर साहब वापस आते हैं तो उनकी कहानी वापस सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि जर्मनी में कौन-कौन से शहरों में उनका आना हुआ। तब तक आप लोगों को ये बताते चलें कि उन्होंने तकरीबन अमीर साहब ने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही बड़े चैनल के साथ काम किया है और इसके अलावा वो जो है अखबारों के लिए भी लिखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके सिग्नल जल्द वापस आएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, जी, तो मैं जी, जी। यही हाँ जी, इतनी देर ये में मवासलाती राब्ता जो है, इसमें ज़रा थोड़ा मुनक़ता होता रहेगा, तो उसके लिए माज़रत। तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं जी अब तो पाकिस्तानी मीडिया में, और मीडिया में आने से पहले 4-5 साल तक मैं बैंकिंग सेक्टर में था। अ, अच्छा, बैंक अल्फ़ला पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक, उसमें बहुत अहम ओहदों पे मैंने काम किया, और आने की वजह जो थी वो ये थी कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में चूँकि नेशनल लेवल का डिबेटर था और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, बचपन से ही, ख़ास तौर पे जो लिटरेचर है, जो रेवोल्यूशनरी किस्म का जो लिटरेचर है, फ़िक्शन है, मैं साहिर लुधियानवी साहब से बहुत मुतासिर था। जी। सादत हसन मंटो ने असल में, मैं अगर आज मीडिया में हूँ तो इसका सबसे बड़ा जो इसका ज़िम्मेदार है, उसका नाम है सादत हसन मंटो। अच्छा, जी, बिल्कुल। तो ये मुख्तलिफ तरह से सिलसिला चलता रहा। एक थॉट प्रोसेस होता है, वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता है। आप के सोचने का अंदाज जो है वो बदलता है, चीज़ों को देखने का, मुशाहिदे का अंदाज बदलता है। और फिर ये जी, वो ज़माना था पाकिस्तान में जब प्राइवेट मीडिया परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 के बाद से प्राइवेट मीडिया आना शुरू हुआ। उससे पहले आपको मालूम है पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी सरकारी मीडिया था। सोशल मीडिया बिल्कुल, तो वैसे ही 8-10 साल पहले की पैदावार है, बिल्कुल ये ऐसा है। यूट्यूब वगैरह और सब। तो चूँकि जिसे वो कहते हैं कि अ स्क्वेयर पेग इंटू राउंड होल,
اور اراؤنڈ پیگ انٹو اسکوئر ہول. تو وہ ایک مس فٹ ہو جاتے ہیں جب آپ. تو چونکہ میرے جیسا آدمی بینک میں کریڈٹ ڈیبٹ اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس لیے پھر چونکہ پرائیویٹ میڈیا آیا پاکستان میں اور وہ ایک موقع تھا میرے لیے. میں نے سوچا کہ مجھے جرنلزم میں جانا چاہیے. کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں ایک آدھ دفعہ مجھے اریسٹ بھی کیا پولیس نے ایک دو پروٹیسٹ لیڈ کرنے کی وجہ سے لاہور میں. تو وہ بہت ساری ایسی ڈاٹس تھے جو کنیکٹ ہوتے رہے اور مجھے لگا کہ کوئی ایسا پروفیشن جوائن کرنا چاہیے جہاں اگر آپ اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھا سکیں, جہاں آپ امپیریلزم کے خلاف, اسٹیٹس کو کے خلاف بات کر سکیں, تو آپ کو کم از کم بات کرنے کا موقع مل سکے اور آپ ماس میڈیا سے کمیونیکیٹ کر سکیں, ماسز سے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ وہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پھر میں 2007-8 میں نے میڈیا کی طرف رخ کیا. جی, بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ پرویز مشرف کے دور میں پرائیویٹ چینلز ایک دم ان کی بھرمار ہو گئی, اس سے پہلے تھے ہی نہیں. لیکن میڈیا کا بھی یہ ہوتا ہے نا کہ صحافت آہستہ آہستہ ایک چیز بڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ تو ایک دم ہی سارے چینلز آ گئے. تو اس ٹائم آپ کے خیال میں کیونکہ اپنا میڈیا ایئر ٹائم بھی کور کرنا تھا, تو بہت سارے ایسے بھی صحافی آ گئے جن کا تجربہ نہیں تھا کہ جسٹ ایئر ٹائم کور کیا جائے. اور ابھی کیسی سچویشن ہے اس حوالے سے, آپ کیا دیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ امپروومنٹ آئی ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا. جو پی ٹی وی نیوز تھا وہ ایک ٹپیکل قسم کا اسٹیٹ اسپانسرڈ اور اسٹیٹ گورنڈ انسٹیٹیوٹ تھا. پی ٹی وی نیوز میں کوئی صحافت نہیں ہوتی تھی. پی ٹی وی نیوز تو دراصل ایک درباری قسم کا چینل تھا اور وہ آج تک پاکستان میں خیر ایک درباری چینل کے طور پر ہی کام کر رہا ہے. ہر حکومت نے اس کو اپنا دم چھلا بنا کے رکھا کہ وہ حکومت کے گن گائے اور حکومت کا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ وہ استعمال ہوتا رہا. تو پاکستان میں جو صحافت تھی وہ پرنٹ جرنلزم میں ہو رہی تھی. جی بالکل. اب ایسا ممکن نہیں تھا کہ پاکستان میں چینلز آ رہے ہیں تو سارے اخبار جو ہیں وہاں سے لوگ نکل کے اور وہ الیکٹرانک میڈیا میں آ جائیں اور اخبار خالی ہو جائیں. تو پھر اخبار میں آپ کو نئے لوگ رکھنے پڑتے, تو کہیں نہ کہیں فریش لوگوں نے آنا تھا. یہ ایک ہمارے ہاں ایک بہت ہی بودھی قسم کی ایک بات کی جاتی ہے کہ جی یہ تو فریش لوگ تھے, ان کو پتہ نہیں تھا صحافت کا. ایک نئی فیلڈ جب آئے گی تو آپ کہاں سے لے کر آتے ٹرینڈ؟ کیا بی بی سی سارا آپ اٹھا کے لے آتے ہیں؟ بی بی سی کے لوگ یہاں پہ آ کے صحافت کرتے؟ کیا آپ کے ڈی ڈبلیو ڈوچے ویلے یا وائس آف امریکہ کے لوگ یہاں پہ گورے آ کے بیٹھتے یا آپ جرمنز آ کے بیٹھتے وہ چلاتے پاکستانی چینل کو؟ نہیں, بالکل نئے لوگوں نے آنا تھا. نئے لوگوں نہیں آنا تھا. اب اس میں اسے کہتے ہیں ایک پروپورشن, تناسب. کچھ لوگ وہ تھے جو اخباروں سے آئے, جیسے حامد میر صاحب اخبار کے آدمی تھے, وہ اخبار سے آ گئے. اسی طرح سے جاوید چودھری اخبار کے آدمی تھے, وہ اخبار سے آ گئے. میں اخبار کا آدمی نہیں تھا. ڈاکٹر محیط پیر زادہ صاحب اخبار کے آدمی نہیں تھے, وہ ٹی وی کے آدمی تھے, وہ پہلے لندن میں ایک چینل کے ساتھ کام کر رہے تھے. اس طرح بہت سارے لوگ تھے جو اخبار کے نہیں تھے, وہ ڈائریکٹلی آ گئے. اب ان میں دو طرح کے لوگ آئے. ایک وہ کہ جو جرنلزم یا میس کمیونیکیشن کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے, یعنی ان کی سٹڈیز ریلیونٹ تھی. کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کی سٹڈیز ریلیونٹ نہیں تھی لیکن وہ آ گئے. اچھا, ان کا آنا بھی ضروری تھا, کیونکہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے یا آپ نے جرنلزم کیا ہوا ہے تو آپ ایک اچھے صحافی بھی بن سکیں یا آپ اینکر بھی بن سکیں. یہ ضروری نہیں ہے. جی بالکل. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر محیط پیر زادہ کا میں نے آپ کو بتایا, یہ کوئی میس کمیونیکیشن یا جرنلزم کے آدمی نہیں ہے, یہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. میں نے آئی آر پڑھا ہوا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں میرا ماسٹر ہے. تو سوشل سائنسز کے لوگ دراصل جو ہے نا, جس میں آپ کے پولیٹیکل سائنس ہے, جس میں سوشیولوجی ہے, جس میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, تو جو سوشل سائنسز کے لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے میڈیا کو جوائن کرنا شروع کیا. اس میں میس کام کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی لوگ آ گئے, جرنلزم کے ساتھ بھی آ گئے, پرنٹ میڈیا سے بھی آ گئے, بالکل فریش لوگ بھی آ گئے, پی ٹی وی نیوز سے بھی لوگ آ گئے. تو یوں ایک بڑا خوبصورت بوکے جس کو آپ کہتے ہیں نا, گلدستہ, وہ بن گیا. اور آج ہمارے چینلز جو ہیں وہ اپنے پروفیشنلزم کے لحاظ سے انتہائی مہارت پر ہیں, انتہائی مہارت پہ ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں. ہمارے کانٹینٹ پہ ضرور لوگوں کو اعتراض ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس پہ پھر کبھی اگر آپ بات کرنا چاہیں, ابھی بھی کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. ہمارے کانٹینٹ میں ضرور کچھ خامیاں ہیں, اس کی ایک وجہ ہے,
لیکن پروفیشنلزم میں، مہارت میں، صلاحیتوں کے لحاظ سے ہوں، کمال لوگ ہیں ہمارے میڈیا کے اندر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارے اخبار سے نہیں آئے ہوئے. اچھا، ضروری جی نہیں کہ ہر پرنٹ میڈیا میں کام کرنے والا، یعنی ہر اخبار میں کام کرنے والا آدمی جو ہے وہ آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ جائے. یہ ممکن ہاں، نہیں ہے. یہ بھی بالکل، لکھنا اور کیمرے کے سامنے آنا ایک دو ڈفرنٹ چیزیں. مختلف چیزیں یہ. جی جی، بہت شکریہ. اچھا، مجھے پچھلی بات پہ ہی دوبارہ جاؤں گا. آپ نے کہا کہ آپ کا جرمنی بھی آنا ہوا، تو جرمنی سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کن شہروں میں جرمنی میں آئے اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ایک مختلف دنیا سے آ کے. میں ڈوسلڈورف میں، برلن میں، بون میں، اسی طرح سے کوئی دو اور شہروں میں. ظاہری بات ہے، ویسٹرن یورپ کا حصہ ہے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، ایک زمانے میں ہوں، ایک عالمی طاقت رہا ہے. آج بھی ہوں، یورپی یونین میں یہ دو تین ہی بڑے ملک تھے، برطانیہ نکل گیا، فرانس اور جرمنی جو ہیں اب یہ جی دو بڑی بالکل. طاقتیں ہیں. بلکہ آپ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے P5+1. یہ جو ہوں، +1 ہے یہ آپ لوگ ہیں. وہ بالکل. P5 وہ 5 طاقتور ملک ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کے مستقل رکن ہے، ہوں، فرانس، بالکل. برطانیہ، UK، روس اینڈ چائنا. تو ہوں، چھٹے نمبر پر آپ لوگ آتے ہیں. آپ مستقل رکن نہیں ہے سلامتی کاؤنسل کے، لیکن آپ کا وزن جو ہے وہ ان 5 کے برابر ہے. تو بالکل، یہ بہت تو خوبصورت بالکل. ملک ہے، اور ہوں، پاکستانی بڑے اسٹیبلشڈ ہیں وہاں پہ. مجھے تو کہ آلموسٹ کوئی 70-80% یورپ میں نے دیکھ چکا ہوں، ویسٹرن یورپ سارا. ہوں، تو جرمنی جو ہے اس میں بلا شبہ، بلکہ میں 19 مارچ کو میں آ رہا تھا امریکہ، اور میں نے واپسی پہ یورپ بھی آنا تھا، لیکن وہ چونکہ حالات ایسے ہو گئے، ہوں. سارے اسکیجول اور فلائٹ سب کچھ سسپینڈ ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ جلد دوبارہ آئیں گے. جی، حالات کی آپ نے بات کی اور جرمنی کے حوالے سے بات کی، تو جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی کافی متحرک ہے اور آپس میں اچھی طرح کنیکٹڈ بھی ہے. اور یورپ میں، کیونکہ یورپ چھوٹا ہی ہے تو کنیکٹڈ ہے، لیکن اور ہم لوگ جو یہاں باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ پاکستانی نیوز چینل ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اکثر کچھ لوگوں کو یہ گلا رہتا ہے کہ جو اوورسیز، کیونکہ ایک اہم پارٹ ہے پاکستانی کمیونٹی کا، ان کو اتنا اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا نیوز میں، ان کے مسائل پہ اتنی بات ہوں، نہیں کی ہوں. جاتی. ابھی ریسنٹلی جس طرح میں آپ کا کورونا کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اوورسیز کو بھی لیا، لیکن اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری آنی چاہیے اور یہاں پہ بھی پراپر ٹرینڈ نمائندے ہونے چاہیے جو یہاں کی خبر پاکستان، یہاں پہ اوورسیز کمیونٹی کی خبر پاکستان کو دیں. اور اس کے علاوہ جو اوورسیز یا یورپ میں ترقی یافتہ ملکوں میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی پاکستان کو بتائیں تاکہ وہاں پہ بھی اچھی چیزوں سے سیکھا جا سکے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی، کیونکہ میں خود جو کمپیریٹو اسٹڈیز ہے میں اس پہ بہت کام کرتا ہوں. ہمیں پاکستانی قوم کو بھی دکھانا چاہیے کہ ان ملکوں نے کیسے ترقی کی ہے. ہمارے مختلف سیکٹرز کا ان کے ساتھ موازنہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں کہ جی وہ تو جرمنی ہے، آپ پاکستان کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو برطانیہ ہے، آپ اس سے موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو امریکہ ہے. وہ بابا، امریکہ سے پہلے کوئی امریکہ نہیں تھا، جی بالکل. برطانیہ سے پہلے کوئی برطانیہ نہیں تھا. ہوں، آج آپ کے پاس برطانیہ، امریکہ، جرمنی کی مثالیں موجود ہیں. ان کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی. انہوں نے بغیر مثال کے برطانیہ برطانیہ بنا، امریکہ بالکل. بغیر مثال کے امریکہ بنا. پاکستان کے پاس اگر دنیا کی مثالیں موجود ہیں ترقی کی، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے زمانے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کے سامنے کوئی ہوں، مثال نہ ہو اور پھر آپ سیکھیں گے؟ اگر آج آپ بالکل. کے سامنے دنیا کی ترقی یافتہ مثالیں موجود ہیں، تو آپ یہ دیکھیں جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا. بالکل. آج آپ جرمنی کو دیکھیں، واپس اس نے کیسے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. تو بالکل. کیوں نہ پاکستانی قوم کو بتایا جائے؟ کیوں لوگوں کو کنویں کا مینڈک بنا کے رکھا جائے؟ کیوں لوگوں کو ساون کا اندھا بنا کے رکھا جائے؟ اس کو ہر ہی نظر آتا ہے ہر وقت. بتانے کی بالکل. ضرورت ہے دنیا نے کیسے ترقی کی ہے. یہ پورا یورپ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے جیسے پاکستان میں مرغوں کی اور کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، جیسے جانوروں کے غول آپس میں لڑتے ہیں، اس طرح ہوں، یہ ملک آپس میں لڑتے تھے. بالکل. آج ان لوگوں کی محبتیں اور رفاقتیں دیکھیں. ابھی بالکل. یورپی یونین نے دیکھیں اٹلی سے معافی مانگی ہے. یہ ہوتا ہے کریکٹر. یورپی یونین کے صدر نے کہا ہے کہ ہم بالکل. شرمندہ ہیں کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے جس وقت ہمیں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جب آپ کے ملک میں یہ وبا جو ہے وہ لاشوں پہ ہوں، لاشیں گرا رہی تھی. یہ ہوتا ہے بالکل. کریکٹر. بالکل. تو آج ان ملکوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں نہ سیکھیں ہم؟ بالکل، یہ بہت اچھی بات کی اور اسی کے لیے ہی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں پاکستان میں، اس کو ٹاک شوز کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو پہلے جس طرح پرائیویٹ میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایشوز دب جاتے تھے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فورن یعنی جو اوورسیز میں پاکستانی ہیں جو آلریڈی یہاں پہ اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ شعبوں اپنے رینکس پہ پہنچ چکے ہیں، یعنی جو سائنس کو لے لیں، انجینئرنگ کو لے لیں، ڈاکٹری کو لے لیں،
ہر فیلڈ میں اعلیٰ سے اعلیٰ رتبے کو پہنچ چکے ہیں. اگر ان کو بھی پاکستانی میڈیا ہائی لائٹ کرے یا ان کو بلا کے ڈسکشنز کی جائیں تو باقی لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں. اسی حوالے سے جس طرح ہم لوگ اردو ریڈیو ڈوائچلینڈ ایک رضاکارانہ طور پہ ہی جو ہے اس میں کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ, تاکہ جو بھی یہاں کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی کوئی اچھی باتیں ان کو ڈاکیومنٹریز کے ذریعے, اس کو ویڈیو رپورٹس کے ذریعے, اس کو ریڈیو رپورٹ آڈیو رپورٹس کے ذریعے بھی ہم شامل کرتے ہیں. تو یہی میں آپ کو اسی پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنی جو باقی جو صحافی برادری ہیں, جو سینئر صحافی اینکرز, ان کو یہ بات کہا جائے کہ ہم لوگوں کو جو یہاں پہ اوورسیز میں اچھی جابز وغیرہ کر رہے ہیں لوگ, ان کو بھی بلایا کریں اپنے شوز میں تاکہ نالج ٹرانسفر ہو سکے, کیونکہ بہت قیمتی نالج ہے. اور بالکل. دیکھیں, یہ میں سوری فار انٹرپشن, میں پہلے آپ جو بات ابھی کر رہے ہیں میں اسی کو پہلے کنیکٹ کروں. پہلے بھی آپ کا سوال کا یہ ایسا تھا. میں نے فرانس میں 2-3 دفعہ کے پروگرام کیا ہے. میں برطانیہ میں پروگرام کر چکا ہوں, میں اٹلی میں پروگرام کر چکا ہوں, فرانس میں کر چکا ہوں, بیلجیم میں کر چکا ہوں, نیدرلینڈ میں کر چکا ہوں. میں خود مجھے جب بھی موقع ملتا ہے, جب ٹریول کرتا ہوں باہر, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے وہاں جا کے. اور یہاں بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو ضرور آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. آپ لوگ 80-90 لاکھ کے قریب, ابھی ایگزیکٹ ہمارے پاس تو اسٹیٹسٹکس بھی صحیح نہیں ہوتے, بعض اوقات 8 ملین کہتا ہے, کوئی 9 ملین کہتا ہے اوورسیز پاکستانیز. تو آپ لوگوں کے ریمیٹنس سے یہ ملک چلتا ہے. یہ بھی بڑا ایک ویسے عجیب سا جملہ ہے, مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. یہ ایک بڑی مادیت پرستی والا جملہ ہے. اس میں بھرم ختم ہو جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پیسوں سے ہمارا ملک چلتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا تعلق آپ کے ساتھ پیسے کا ہے. بھائی ہمارا تعلق آپ کے ساتھ گوشت کا تعلق ہے, بالکل خون کا تعلق ہے, دل کا تعلق ہے, روح کا تعلق ہے, سوچ کا تعلق ہے, روایات کا تعلق ہے, مذہب کا تعلق ہے, بندھن ہے ہمارے آپس میں. یہ کون سی بات ہوئی جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پیسوں سے ہمارا ملک چلتا ہے, اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں, نہیں, بہت ریمیٹنس بھیجتے خوبصورت ہیں. بات کی آپ یعنی نے. اتنی مادیت پرستی کا جملہ ہی بات بھرم خراب کر دیتا ہے. یقین کریں, وہ رشتوں کی, دیکھیں نا, ہمارا آپ کا رشتہ ہے, ہم ایک ہیں. بالکل تو یہ رشتہ جو ہے, رشتے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک بھرم قائم ہوتا ہے. وہ بھرم بالکل. ختم ہو جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں. رشتے بھلے دو سگے بھائی کیوں نہ ہو, ان کے درمیان ضرور وہ ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن اگر ان کے اندر وہ جو بھرم کا ایک تار ہوتا ہے, وہ تار ٹوٹ جائے تو وہ پھر جسمانی رشتہ ہی رہ جاتا ہے, اور کوئی رشتہ. بالکل تو ایسے ہمارے آپ کے, مجھے بہت برا لگتا ہے یہ جملہ جب کہتے ہیں جی آپ ریمیٹنس بھیجتے ہیں چونکہ لہذا اس لیے ان کو وقت دی جائے. یعنی ہم آپ کو ترازو میں تول رہے ہیں آپ کے پیسے کو. بڑے بالکل بالکل, یہ شرمناک بہت قسم اچھی کی بات بات ہے. کی آپ نے کہ ہمارا ایک اور رشتہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے, پیسوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے اور میں یہی کہوں گا کہ آپ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں, اور آپ آلریڈی کر رہے ہیں تبھی آپ ہمارے شو پہ ہماری آئے اور آپ نے دعوت قبول کی. اچھا, اس کے علاوہ تھوڑا سا ٹاپک ہم چینج کریں گے, آپ کے حوالے سے جانیں گے. آپ ماشاءاللہ کافی سارے چینلز کے لیے کام کر چکے ہیں, تو آگے آپ کے کیا پلان نیکسٹ, اپنے اس سے اوپر کہاں جانا چاہتے دیکھیں, ہمارا کوئی نیکسٹ نہیں ہوتا. ہم تو جو اینکر ہوتا ہے وہ کسی بھی فورم پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہو تو اس نے ایک ہی کام کرنا ہے. ہیں؟ بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے پلیٹ فارم پہ, کسی مین سٹریم چینل پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ میں نے ایکسپریس نیوز, دنیا نیوز, یہ پاکستان کے ٹاپ 5 چینلز میں سے ایک ہیں, دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہمیشہ رہتے ہیں. میں نے ان 2 چینلز میں کام کیا ہے. میں نے نوائے وقت گروپ کے ساتھ کام کیا ہے. ڈان نیوز پہ 2 سال تک میں ان کا ایز اے پرائم ٹائم اینکر, ویک ڈیز میں پاکستان میں 8 بجے, جس وقت میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, میں 2 سال ان کے ساتھ پروگرام کرتا رہا کرنٹ افیئرز اینڈ پالیٹکس پہ. ڈان نیوز, آپ کو پتا ہے پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم ڈان اخبار کے بانیوں میں سے اور اس کو بنانے والوں میں شامل تھے. تو ڈان ایک بہت بڑا گروپ ہے. اسی طرح سے میں نے خبریں گروپ کے ساتھ کام کیا ہے. میں ابھی بول نیوز کے ساتھ, تو آلموسٹ سارے جو مین سٹریم چینلز ہیں پاکستان کے, بڑے چینلز, ان کے ساتھ کام کیا ہے. اور ہمارا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. باقی ہماری کچھ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہوتی ہیں, لیکن اینکر دراصل ایک اینکر ہوتا ہے, اس کے کوئی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن سے کوئی رول نہیں ہوتا. تو پچھلے یہ کوئی مجھے 3-4 بتائیں سال سے کہ جو اینکرز ہوتے ہیں, آپ نے کہا جس طرح ایڈمنسٹریشن سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن چینلز پہ کئی دفعہ یہ بھی الزام لگتے ہیں کہ یہ چینل پرو ایک پارٹی کے ذرا زیادہ پرو ہے, دوسرا چینل دوسری پارٹی کے پرو ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ ایک چینل سے دوسرا چینل بدلتے ہیں تو آپ کو بھی پروڈیوسرز کے بھی پریشر ہوتے ہوں گے.
دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے، نیوٹرلٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دی ورلڈ. یہ بہت ہی ربش قسم کی سوچ ہے کہ نیوٹرلٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے. بی بی سی نیوٹرل ہے، وائس آف امریکہ نیوٹرل ہے، ڈی ڈبلو نیوٹرل ہے، رشیا ٹوڈے آر ٹی نیوٹرل ہے، سی سی ٹی وی نیوٹرل ہے، ٹی آر ٹی نیوٹرل ہے، پریس ٹی وی نیوٹرل. بابا کون سا چینل نیوٹرل ہے؟ کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہوتی ہے. اور ویسے بھی وہ نچے نے کہا تھا، میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں شاید یہ اس کی کوٹیشن ہے، کہ دا ڈارکسٹ پلیس ان دی ہیل از ریزرو فار دوز who maintain their neutrality in the time of moral crisis. جب معاشرے میں اخلاقی بحران پیدا ہو جائے اور اس اخلاقی بحران کے زمانے میں جو شخص یہ کہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جائے گا، تاریخ ترین جہنم کی. آپ نے میں تو ٹوٹلی میں اس کو انتہائی ربش اسٹوپڈ اور نان سینس قسم کی بات کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ ہو ہی نہیں سکتے نیوٹرل. کیسے؟ ہاؤ کم یو کین بی اے نیوٹرل مین؟ یو آر ناٹ اے روبوٹ. میں آئی ایم ناٹ اے واکنگ ٹاکنگ ڈیڈ مین. میں ایک زندہ انسان ہوں. میری سوچ ہے. میرے سامنے دو لوگوں کا اگر ہم سیاست میں بات کریں تو میرے سامنے دو چیزیں اگر آئیں کہ آپ بتائیں یہ کیا اور یہ کیا ہے، تو اصول فلسفہ یہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہوگی یا دونوں غلط ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹھیک ہوں. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر ایک چینل ہے جو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ بایسڈ ہے اور آپ دوسرے چینل کے لیے کام کریں دوسری سائڈ پہ بایسڈ اور آپ چینل بدلتے ہیں تو چینل کی پالیسی کے اندر وہ کیا اینکرز کو بھی پریشر ڈالتے ہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آڈینس سے بھی کہوں گا کہ ہمارے آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جس طرح اصغر مرزا صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم امیر عباس صاحب سے وہ سوال پوچھنے، کیونکہ آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں شو میں. نہیں، آپ 10 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں دیر سے آیا تھا، تو آپ 5-10 منٹ آخری جا 15 سکتے ہیں. منٹ کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن کا ایک اپنا پولیٹیکل نیریٹو ہو سکتا ہے یا پولیٹیکل الائنس یا افیلیشن ہو سکتی ہے کسی دوسرے چینل کی اپنے. آپ کو جیسے پتا ہے پاکستان میں جیو نیوز کے بارے میں اس کا اپنا ایک تاثر ہے، اسی طرح سے ایئر وائی نیوز ہے اس کا اپنا تاثر ہے، ہمارے بول کا ایک اپنا تاثر ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آتا ہے ایک انڈیویجول کا کریکٹر کہ وہ کس حد تک ریزسٹ کر سکتا ہے کسی انڈیو پریشر کو. انڈیو پریشر تو آپ کے اوپر ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل اس کے سامنے اس طرح سے سٹف ہو جائیں کہ آپ ٹوٹ جائیں. کیونکہ اگر آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو آپ جگہ خالی کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے پر تیار ہے. تو آپ نے اپنے کانشیس کے مطابق اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے، صاف رکھتے ہوئے، اپنے دامن پر کوئی داغ لیے بغیر آپ نے راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے اوپر کوئی پریشر ہے اور میں کہوں کہ جی میں نہیں کرتا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، میرے پیچھے 500 لوگ اور کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پہ میرا کریکٹر سٹینڈ کرنا چاہیے کہ میں کس حد تک جھک سکتا ہوں، کس حد تک ایز اے جرنلسٹ کمپرومائز کر سکتا ہوں، کس حد تک میں غلط کو صحیح کہہ سکتا ہوں. کیا میرا کیونکہ بعض اوقات ہر غلط کو صحیح کہنا غلط نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. ہر غلط کو صحیح کہنا بعض اوقات غلط نہیں ہوتا. کچھ غلط ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو صحیح کہنا بہت غلط ہوتا ہے، لیکن ہر غلط کو صحیح کہنا غلط نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی ایک غلط کو صحیح کہہ دینے سے کوئی اور بہتری اگر آپ معاشرے میں لا سکتے ہیں تو اس کو صحیح کہنے میں بھی حرج نہیں ہوتا. تو یہ ایک ریلیٹو قسم کی سچویشن ہوتی ہے. آپ کے سامنے جب سچویشن آتی ہے تو آپ جب ایک چینل سے دوسرے چینل میں جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، وہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے. ان کا نظریہ، ان کی سوچ جو ہے وہ صرف ان کا اپنے، جس طرح ان کے اپنے جو مینجمنٹ ہے یا ان کے جو چینل کے مالکان ہیں ان کو خوش کرنا ہے اور ان کے ایجنڈے کو پرو کرنا ہے، یا فائنینشیل گول ہے. ظاہری بات ہے. آپ کی بات بہت اچھی ہے اور میرے خیال میں تقریباً سب ناظرین کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. اصغر مرزا صاحب ہیں جو 92 نیوز میں اینکر ہیں، وہ ان کا یہ سوال ہے تھوڑا سا اردو میں، اس کا فونٹ تھوڑا اس طرح ہے کہ آپ نے تبدیلی، آپ کا پروگرام ہے جس میں آپ نے مراد سعید، پرویز خٹک، محمود خان کے حلقوں میں جا کر پروگرام کیے اور ان کی حالت دکھائی. تو ان کا یہ سوال یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لاکھوں فیک
اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں اور ان میں اس کے حوالے سے کیا آپ پروگرام کریں گے؟ یہ ان کا سوال ہے. جی دیکھیں، میں ان اینکرز میں سے نہیں ہوں کہ جو اسٹوڈیو میں اور کیمرے کے سامنے اور اس ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے اور وہ بس 3-4 پالیٹیشنز بلائے اور مٹی جھاڑی اور 1 گھنٹہ نکال دیا. میں نے ایکسٹینسولی پاکستان میں ٹریول کیا ہے اور میں فیلڈ میں جا کے مختلف جگہوں پہ جا کے میں وہاں سے ایشوز کو کور کرنا پسند کرتا ہوں. جب نون لیگ کا زمانہ تھا تو میں نون لیگ کے جو ایم این ایز ایم پی ایس تھے ان کے حلقوں میں جایا کرتا تھا. وہاں سے میں نے پروگرامز کیے ہیں. میں واحد اینکر ہوں شاید جس نے سندھ کے اندر کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے، سندھ کا 28 یا 29 ڈسٹرکٹ ہوں گے سندھ کے، کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جس میں میں نے جا کے ایک بار نہیں اور بعض جگہوں پہ تو 3 دفعہ جا کے پروگرامز کیے. وہاں کے جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ہیلتھ کا سیکٹر ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، وہ دکھائے ہیں. اسی طرح سے اب چونکہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو تحریک انصاف کی میں پنجاب میں نہیں گیا، اس لیے کیونکہ پنجاب میں پہلی بار حکومت آئی ہے تو وہاں پہ جا کے اگر آپ کرٹیسزم کریں ابھی فوری طور پہ تو وہ شاید نامناسب ہے. خیبر پختونخوا میں میں گیا، اس لیے گیا کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کا 7واں سال ہے. وہاں پہلی دفعہ حکومت نہیں ملی، وہاں 5 سال حکومت کر چکے ہیں اور صوبائی حکومت ان کی تھی، آج بھی صوبائی حکومت ان کی ہے اور آج ان کی وفاقی حکومت بھی ہے. میں سوال کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ اور بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے. تو چونکہ یہ ان کا 7واں سال ہے وہاں پہ کنٹینیوٹی، اور 7 سال پرفارم کرنے کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے، زیادہ نہیں تو ایک مناسب وقت ہوتا ہے. اس لیے میں پرویز خٹک صاحب چونکہ چیف منسٹر رہے ہیں، 30 سال کی ان کی سیاست ہے نوشہرہ سے، میں ان کے حلقے میں جا کے میں وہاں پہ 3 دفعہ جا کے پروگرام کر چکا ہوں. اسی طرح مراد سعید صاحب چونکہ اب دوسری دفعہ ایم این اے بنے ہیں تو میں وہاں پہ بھی جا کے پروگرام، تو یہ بیسیکلی وجہ ہے کہ جا کے لوگوں کے مسائل دکھائے جائیں. جہاں تک بات ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر، تو یہ چونکہ آج سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے بلکہ کوئی 2.5 ماہ پہلے کی یہ سٹوری تھی. اس وقت اس پہ ہم نے بالکل پروگرامز کیے تھے. جو فیک لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا رکھا تھا اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اور اس میں سرکاری افسران تھے اور 20ویں گریڈ کے سرکاری افسران بھی تھے، ان کی فیملیز نے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا تھا. اس پہ بالکل ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی جب اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری آئے گی تو بالکل کریں گے. بالکل. ایک اور بھی کچھ سوال ہیں. اس سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا جو شاید کافی ویورز بھی پوچھ رہے ہو کہ جو آپ کی جو شرٹ ہے اس پہ جتنے بھی لوگوز ہیں یہ جرمنی کے بارے میں، ایڈیڈاس جرمن برانڈ، اور جو لوگو ہے بائرن میونشن کا، اور میں بھی حسن اتفاق ہو سکتا ہے، میں نے نوٹ نہیں کیا تھا، بالکل مجھے معلوم نہیں تھا. یہ حسن اتفاق ہے کہ چونکہ آج کل ظاہر بات ہے زیادہ گھر پہ ہوتے ہیں کوارنٹین میں، تو بس میرا تھا کہ آپ سے شو مکمل کرنے کے بعد باہر جاؤں گا واک کے لیے. جو ویورز دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم ان کو معلومات دیتے رہتے ہیں. ایڈیڈاس جرمنی کا اسپورٹ کے حوالے سے ایک بڑا برانڈ ہے. 1998 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں بھی ایڈیڈاس کے فٹ بال یوز ہوئے تھے اور وہ پاکستان میں بنے تھے. تو یہ بھی آپ کو بتاتے رہیں کہ پاکستان کی فٹ بال پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کے علاوہ جو بائرن میونشن ہے پورے یورپ کی ون آف دا بیسٹ فٹ بال ٹیم ہے، تو ان کا جو ہے لوگو یہاں پہ پہنا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جی اور سوال ہمارا ہے، رانا محمد کاشف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ آپ نے لاک ڈاؤن کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا جس میں آپ یورپ امریکہ کے حوالے سے بھی کور کرتے رہے، تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں، سب سے جو بہترین پالیسی تھی وہ ساؤتھ کوریا نے اختیار کی تھی. اس کو کہتے ہیں 3T: ٹریس، ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ. لوگوں کو ٹریس کریں جن کے اندر وائرس ہے، اس کا فوری طور پر ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو ٹریٹ کریں. انفارچونیٹلی پاکستان میں شروع میں چونکہ ہمارے یہاں وسائل یہ نہیں تھے کہ ہم فوری طور پہ لوگوں کو، ہمارے پاس کٹس نہیں تھی، ہمارے پاس اتنی لیبس نہیں تھی، ہمارے پاس وہ سویبس نہیں تھی جن سے سیمپل لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم فوری طور پہ یہ نہیں کر سکے. ہمارے پاس کوارنٹین کی فیسلٹی نہیں تھی، ہم یہ نہیں کر سکے. تو ہمیں دوسرے ملکوں کی طرح لاک ڈاؤن پر جانا پڑا. اب لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو چکا ہوا ہے. پرائم منسٹر نے 3-4 روز پہلے اس کو ایکسٹینڈ کیا 2 ہفتے کے لیے، اور اس کو اب تھوڑا ایز آؤٹ کیا ہے. سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اور وفاق کی حکومت نے بھی تھوڑی اس میں نرمی پیدا کی ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں، بلوچستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اگر اگلے 2 ماہ تک ہم نے یہ صورتحال ایسی رہی جو معاشی اس وقت بحران چل رہا ہے، تو 19 لاکھ جو خاندان ہیں بلوچستان میں، کل 19 لاکھ خاندانوں میں سے 18 لاکھ خاندان ایسے ہوں گے کہ جن کو ریاست کو جن کی کفالت کرنا پڑے گی، وہ خود کفالت سے
ریاست کی کفالت کی طرف جانا پڑے گا انہیں. بالکل. صرف 1 لاکھ خاندان ایسا بچے گا جو خود کفیل ہوگا, جو اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہے. تو پاکستان کی معیشت پہلے ہی عمران خان صاحب چونکہ اس کو اکانومی کو ریسٹرکچر کر رہے تھے, وہ ریفارمز متعارف کروا رہے تھے اکانومی میں, اس لیے اکانومی تھوڑی جالٹ جسے کہتے ہیں نا ہل گئی تھی. اور ساتھ ہی پچھلے اب 2.5 مہینے سے یہ کورونا کی ناگہانی آفت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کورونا نے امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے اس کو گھٹنوں پہ جھکنے پر مجبور کر دیا ہے. اسی طرح سے برطانیہ جیسی جو عالمی طاقت ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. فرانس جیسی جو عالمی طاقت ہے وہ ایک طرح سے شکست خوردہ ہو گیا, اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہاتھ ہار مان گیا. جرمنی, بیلجیم, یہ سارے ترقی یافتہ ملک جو ہیں یہ خود کو بے بس اور لاچار سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. روس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 7 ہفتوں میں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ پچھلے 7 ہفتوں میں $13.6 بلین $13.5 ارب لوگوں نے بینکوں سے نکلوا لی ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بینک ختم ہو جائیں گے, ڈوب جائیں گے, اپنا پیسہ نکلوا کے. یہ وہ پیسہ ہے جو 2019 12 مہینوں میں 48 ہفتوں میں لوگوں نے نکلوایا تھا, جو پچھلے 7 ہفتوں میں اب لوگوں نے نکلوایا. تو یہ ساری انسیکیورٹی, یہ خوف, اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہے. اور پاکستان کا جو نظام صحت ہے وہ چونکہ انہیرٹ کیا اس حکومت نے, اس کی حالت میں آپ کو بتا دوں, اور آپ کے جرمنی میں جو ہمارے پاکستانی ہیں, اس حکومت کے آنے سے پہلے پاکستان میں 950 ڈاکٹرز کے لیے 950 پاکستانیوں کے لیے ایک ڈاکٹر تھا. 1608 پاکستانیوں کے لیے ایک بیڈ تھا اسپتال میں. جو ہمارا بجٹ تھا ہیلتھ کا, جی ڈی پی کا, وہ 0.53%, یعنی 1% بھی نہیں تھا, 0.53%. اور جو دنیا میں ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک ہیں ان کا یہ بجٹ ہوتا ہے 2 to 3% ٹو دیئر جی ڈی پی. میں آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ترقی یافتہ ملکوں کی, میں اپنے جیسے ملکوں کی کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی 2 to 3% ہوتا ہے, ہمارا تھا 0.53%. یہ نظام دیا ہے ہم نے اس حکومت کو, اور اوپر سے یہ ناگہانی آفت آ گئی. جس ناگہانی آفت نے دنیا کے بڑے بڑے نظام ہے صحت کو چور چور کر کے رکھ دیا. تو اب مجھے بتائیے کہ ہمارا نظام تو چوک ہونا ہی تھا خود بخود. بالکل اس پہ اگر بوجھ پڑے گا تو اس نے تو چوک ہو جانا تھا, اور وہ چوک ہو گیا. جی اب یہاں پہ اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے کیجولٹیز نہیں ہوئی, اموات نہیں ہوئی جس طرح یورپ میں ہے. اور حکومت کے یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک درمیان کا راستہ فائنڈ کرنا. ایک طرف بھوک سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہے, اور دوسری طرف اگر ان کو لاک ڈاؤن نہ کیا جائے تو بیماری سے نظام صحت پہ برڈن اتنا پڑ جائے گا. تو درمیان کا راستہ اختیار کرنا تو ظاہر معیشت پہ بہت بڑا بوجھ ہے, خاص طور پہ غریب ملکوں میں, خاص طور پہ پاکستان میں. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو نارملی نہ میڈیا میں اتنی دیکھی گئی نہ ویسے. یہاں پہ پورے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس ٹائم خود بھی, ان کی بھی کئیوں کی نوکریاں گئی ہیں, کئیوں کے حالات خراب ہیں, لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو بھی اپنی جتنی بھی کر سکتے تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر پورے پاکستان میں, اپنے علاقوں میں, اپنے گاؤں میں انہوں نے احتیاط دیے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی کال پر بھی احتیاط دیے ہیں. اس کے علاوہ جو تنظیمیں, فلاحی تنظیمیں, ان کو بھی بڑھ چڑھ کر دیا ہے. تو یہ میں اس پروگرام کی توسط سے, اور جو آئے دن ہمارے ساتھ لوگ اپنے جو بھی خون پسینے کی جو بھی بچت کی 1-1 روپیہ انہوں نے, 1-1 یورو جو ہے وہ پاکستان بھیجا ہے, کیونکہ انہیں احساس ہے کہ اس ٹائم مشکل وقت ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سوالات تو بہت ہیں, لیکن جو ہے کچھ ریکویسٹ ہیں لوگوں کی جو صرف آپ تک پہنچا دیتے ہیں. رانا محمد کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ساؤتھ پنجاب میں بھی ضرور شو کیجیے گا, خاص طور پہ راجن پور جیسے علاقوں میں جہاں پہ وڈیروں کے خلاف اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ اینڈ میں ان کے جوابات دیجیے گا. شفیق ملک صاحب کہہ رہے ہیں ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے, پورے ملک کی کفالت کرنی چاہیے, لیکن نیچرل سی بات ہے اگر پہلے ہی اکاؤنٹ خالی ہو تو کہاں سے کریں. جو ترقی یافتہ ملک ہیں اس ٹائم, امریکہ اور یورپ جیسے, وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے نا کافی برے حالات ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں, ہاں جی, شفیق ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی یورپ کے جو مسائل ہیں, چاہے لیگل ہوں یا جو بھی ریفیوجیز کے مسائل ہیں, اس پہ ضرور پروگرام کریں, کیونکہ اس پہ کوئی چینل پروگرام نہیں کرتا, اور لوگ یہاں بڑے مشکل حالات میں, کئی ایسے لوگ ہیں جو سال سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی اس کی کوریج ہو, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تو لوگ خوش ہوں گے, کیونکہ وہ اپنا پیسہ
اپنی محنت کر کے پاکستان بھیجتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کے لیے، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو اس حوالے سے آپ ان کمنٹس کے حوالے سے کچھ کہنا جی چاہیں گے، خاص طور پہ دیکھیں، ساؤتھ یہ جو پنجاب کے حوالے سے؟ ہمارے بھائی نے جو فرمایا جو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل ہیں، دیکھیں میں انشاءاللہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن اور فلائٹ آپریشن ٹھیک ہوتا ہے، بحال ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے نمبر میرا آپ کے پاس آ چکا ہے، میں آپ لوگوں سے یا آپ لوگ مجھ سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں 2-3 ماہ کے بعد. میں کہیں اور گیا نہ گیا، میں جرمنی ضرور آؤں گا اور مختلف شہروں سے پروگرام کریں گے. پاکستانی کمیونٹی کو ابھی میں ویلکم کرتا ہوں. ہم ایک شیڈول بنا لیں گے، جن جن میجر سٹیز کے اندر پاکستانی ہے وہاں جا کے بالکل ان سے بات کریں گے، اور بالکل جس طرح آپ چاہیں گے ایک وینٹیلیٹنگ مشین آن ہوگی، آپ نے جو بڑاس نکالنی آپ نکال لیجیے گا. جہاں تک رانا کاشف صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں میں 2011 میں راجن پور گیا تھا. میں ڈیرہ غازی خان سے میں پروگرام کر چکا ہوں. میں نے مظفر گڑھ میں جا کے جتوئی سے جا کے پروگرام کیے ہیں، ملتان میں کیے ہیں، چشتیاں میں کیے ہیں، بہاولپور میں کیے ہیں، احمد پور شرکیہ میں کیے ہیں، میاں والی میں کیے ہیں، بکر میں کیے ہیں. تو پورا ساؤتھ پنجاب ایسا، سگودا، جھنگ، پورا ساؤتھ پنجاب جو ہے، اس ساہیوال، اوکاڑا، چیچا وطنی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے ساؤتھ پنجاب کا جہاں میں نے پروگرامز نہیں کیے. اور جو ہیومن اینگل کی سٹوریز، بہت میزریبل حالات ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر، ان کو کور کیا وہاں پہ جا کے، اور ایسی ایسی سٹوریز بھی کور کیا جو عموماً ہمارے ہاں نظر انداز ہو جاتی ہیں. اب پھر چونکہ اب ایک دفعہ یہ نئی حکومت ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کہ ابھی پہلی دفعہ چونکہ یہ پنجاب میں آئے ہیں، تو ابھی اگر ہم پنجاب کے حوالے سے ان سے بہت سخت سوال کریں کہ جی پنجاب میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا، تو 1.25 سال کے اندر ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پنجاب کے اندر ٹھیک ہو جائے. پنجاب یاد رکھیں کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پنجاب کی آبادی ہے 11-11.25 کروڑ. جی پنجاب اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر یہ ایک آزاد ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوتا. اگر پنجاب ایک صوبہ نہ ہو، آج ایک ملک ہو، تو یہ دنیا کے 195 ملکوں میں سے 12ویں نمبر پر ہو. اتنا بڑا ملک ہے، یہ بالکل صوبہ ہے. اس کے اندر مسائل بھی آپ اندازہ کر لیں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے جو ماضی کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے وہ حل کرنے تھے مسائل، اور وہ حل نہیں کر سکی، بلکہ انہوں نے مسائل میں اضافہ کیا. اسی لیے اس حکومت کو نیا صوبہ بنانے کا مینڈیٹ بھی ملا تھا 2018 کے الیکشن میں. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہو یا بہاولپور کو بحال کر کے صوبہ بنا دیں، جو بھی بنے، لیکن نیا صوبہ. اور عمران خان صاحب کا یہ پرنسپل سٹانس رہا ہے کہ نیا صوبہ ہونا چاہیے، چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. تو بالکل پنجاب کا جو حل ہے حالات کا بہتر کرنے کا، وہ اس میں ہے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ پنجاب کے اندر کم از کم 4 سے 5 اور نئے صوبے بنائے جائیں. یعنی ایک تو یہ پنجاب رہے گا ہی، ایک اس کے اندر 4-5 اور، تو کل بالکل پنجاب کے اندر 5 سے 6 صوبے بننے چاہیے. پھر لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اب آپ دیکھیں جرمنی کے اندر آپ کی ساری جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی مقامی حکومتوں کے پاس ہے، بالکل بالکل یہاں پہ مقامی ساری طاقت حکومتوں آپ کے کی پاس مقامی پاور ہے. حکومتوں کے پاس ہے. جو چیز تو پاکستان پنجاب میں کے اندر مسنگ جو ہے. چیز، بالکل جو شہباز شریف صاحب نے جو ظلم کیا پنجاب کے اوپر، جو سندھ میں پیپلز پارٹی نے ظلم کیا، وہ ظلم سب سے، مظالم کی تو ایک داستان ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کہ انہوں نے طاقت کا ارتکاز کیا. ارتکاز بالکل طاقت جس کو کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے اپنے پاس اکٹھی کی، اور ادھر سے کچھ لوگ طاقتور ہو گئے، ادھر سے شریف فیملی طاقتور ہو گئی. انہوں نے طاقت کو ڈیوالو نہیں کیا. بالکل راجن پور میں طاقت ہونی چاہیے تھی، بہاولپور میں اپنی ہونی چاہیے تھی، ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے اپنے پاس ہونے چاہیے تھے، لیا بھکر کے لوگوں کے پاس، لیکن سب کچھ تھا لاہور کے اندر. اور جو کچھ بنتا تھا وہ لاہور میں بنتا تھا. بڑا اسپتال بن رہا ہے لاہور میں بن رہا ہے، بڑی بالکل یونیورسٹی بن رہی ہے لاہور میں بن رہی ہے، بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے لاہور میں بن رہی ہے، بڑا کمرشل شاپنگ مال بن رہا ہے لاہور میں بن رہا ہے، بڑے بڑے روڈز بن رہے ہیں، گرین بیلٹس بن رہی ہیں لاہور میں بن رہے ہیں، فلائی اوورز، انڈر پاسز بن رہے ہیں لاہور میں بن رہے ہیں. تو پنجاب تو بالکل انہوں نے کاٹ کے، جیسے ایک طرح جسم سے کاٹ کے آپ چھٹی انگلی کی طرح کاٹ بالکل کے علیحدہ پھینک دیتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا تھا. تو اب بالکل یعنی یہ مقامی حکومتوں کی بہت اشد ضرورت ہے اس میں. کوئی لوکل سطح پہ ڈیسیجنز ہونے چاہیے. اچھا پروگرام کیونکہ آخری مراحل میں ہم چاہیں گے تھوڑا لائٹ موڈ پہ اس کا اختتام کریں، تو ہم آپ سے چاہیں گے کوئی آپ انٹرسٹنگ یا دلچسپ واقعہ بتائیں، یا اپنا بہترین کوئی انٹرویو ایکسپیرینس یا کوئی رپورٹ کا ایکسپیرینس ہمارے ناظرین سے شیئر. دیکھیں ہمارے تو زیادہ تر چونکہ وہ پالیٹیشینز کے ساتھ وہ رہتا ہے واسطہ، تو پھر تو دلچسپ. ہر پارٹی کے
ہر پارٹی کے سیاستدان کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور آج جو حکومت میں وہ کل اپوزیشن میں تھے, جو کل حکومت میں تھے وہ آج اپوزیشن میں ہیں. اب پتہ نہیں آج حکومت والے کل اپوزیشن میں ہوں گے یا پھر حکومت میں آئیں گے. تو ہمارا تو ان کے ساتھ زیادہ واسطہ رہتا ہے, اور ہوتے رہتے ہیں کچھ بعض اوقات ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں اور دوستیاں بھی رہتی ہیں, تو ایک اچھا تعلق رہتا ہے ان کے ساتھ. اچھا, یہ آپ کی میں نے ابھی گفتگو میں نوٹس کیا کہ ماشاءاللہ آپ کی جو طبیعت میں کافی انرجی ہے, جوش ہے کافی. تو آپ کسی جوشیلے شخص سے یا کسی بڑی ہستی سے متاثر ہوئے ہیں, یا کس طرح آپ کے اندر اتنا جوش ہے, یا لڑکپن سے جوشیلے تھے آپ؟ پتہ نہیں اب آپ اس کو جوش کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں چونکہ نیشنل لیول کا ڈیبیٹر تھا, اور طبیعت میں بھی تھوڑا وہ ایک بغاوت سی جیسے ہوتی ہے نظام سے اور حالات سے اور لوگوں سے, تو کچھ ملی جلی سی کیفیت تھی. اصل میں تو ڈیبیٹر ہونے کی وجہ سے شاید وہ جو ایک بولنے کا تقریریں کر کر کے نیشنل لیول کے اوپر, اور بالکل. بلکہ میرے بہت سارے ہم اثر جو ہیں میرے یونیورسٹی کے زمانے کے جو بہت سارے ڈیبیٹرز وہ اس وقت میڈیا میں بھی ہیں. اقرار الحسن جو ایئر وائی پہ ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کالج میں تھے, میں دوسری یونیورسٹی میں تھا, اور ہم نے کئی جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا. کہیں میں نے ان کو بالکل شکست دی, کہیں انہوں نے مجھے شکست دی. اسی طرح مدثر اقبال ہیں, صحیح. رحمان اظہر ہیں, ایکسپریس پہ پروگرام کرتے ہیں. بلکہ ایک لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن تھا 2003 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جہاں پہ میں تھرڈ پوزیشن پہ اور اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ ان کی چوتھی پوزیشن تھی. تو اس میں جو جج تھے اس وقت ان کا نام تھا بلکہ ہے سہیل وڑائچ. تو سہیل وڑائچ صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایک وقت آئے گا کہ ان کے ساتھ اسی فیلڈ صحیح. پہ ہوں گے, اور ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو اس وقت جج بطور جج ہے اس کمپٹیشن میں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو بیسیکلی تو یہ ڈیبیٹس وغیرہ کی وجہ سے آپ کہہ صحیح. سکتے ہیں اگر یہ جوش ہے تو پھر یہ جوش اسی نہیں وجہ صحیح سے ہے, ہوگا. اچھا ہے. سچائی کے لیے بندہ جوش و خروش سے ہی کام کرے تو اچھی بات ہے. کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا, ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کو اور باقی اینکرز کو بھی, کہ جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز میں رہتی ہے اس کے بارے میں کوئی یہ نہ سوچے کہ ملک سے پیار نہیں کرتے. یہ دور رہتے ہیں اور اپنا ایک ایک روپیہ پاکستان بھیجتے ہیں, اور واپس جانا بھی چاہتے ہیں بہت سارے لوگ. لیکن کئی لوگ یہاں سے اچھی جاب چھوڑ کے گئے بھی, لیکن انہیں وہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ملا, اپرچونیٹیز نہیں ملی. تو اس پہ ضرور پروگرام وغیرہ کیجیے کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ, یہ نہیں کہ وہ باہر ہیں تو سیٹسفائیڈ ہیں, ان کے دلوں میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور خواہش بہت زیادہ ہے. لیکن اس طرح جب جاتے ہیں, ایون ایتھیکل اسکالر بھی جب جاتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. اور جو دوسرا بندہ ہے جو ایک باہر سے جاتا ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے ہمسائے ملک میں انسینٹیوز ملتے ہیں, اور لوگ واپس جاتے ہیں اور جانے سے پھر بزنس بھی لے کر جاتے ہیں. تو جو باہر سے ایک بندہ جو اگر 30 سال یا 20 سال کسی بڑی کمپنیوں میں مینجمنٹ لیول پہ کام کر کے واپس جائے گا, تو سوچیں کہ وہ اپنے ساتھ وہ سارے کانٹیکٹس لائے گا, وہ انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. لیکن اگر اس کو آتے وقت ہی پریشان اور ہراساں کیا جائے تو وہ پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. مطلب اس پہ ضرور آپ پروگرام کیجیے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو لوگ ترقی یافتہ ملکوں میں اچھی پوزیشنز پہ وہ واپس آئیں گے تو اپنی جوان نسل کو ٹرین بھی کریں گے, اور ترقی کے لیے بھی ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے. تو اس پہ ضرور آپ نے جو ہے نا پروگرام کرنا ہے, یا اس پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. تو آخر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہیں گے جرمنی میں جو اور یورپ میں جو بھی اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو دیکھیں گے ان کے لیے؟ میرا تو ان سے ایک تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے ہے, چونکہ یہ ہیومن ٹرانسمیشن سے یہ وبا پھیلتی ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے پوری دنیا کے اوپر. اس وقت اس دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے 195 ملکوں میں سے جو اس سے متاثر نہیں ہوا. ہم جتنا اپنے آپ کو, اب دیکھیں دنیا میں پہلے ہم جو انسانی تہذیب تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک سٹون ایج تھی, ایک برانز ایج تھی, اور ایک آئرن ایج تھی. اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں یہ چوتھی ایج آ چکی ہے جس کو کرونا ایج کہتے ہیں. ہم اس وقت کرونا ایج سے گزر رہے ہیں. جب مورخ لکھے گا تو وہ اس کو کرونا ایج لکھے گا. نہ جانے کب جا کے یہ وبا ختم ہوگی مکمل طور پہ. کہیں یہ سیزنل وائرس نہ بن جائے خدا نہ خواستہ, جیسے ڈینگی آپ کو یاد ہوگا 2011 میں پہلی بار پاکستان میں آیا تھا, اس وقت تک ہم نے اس کا نام نہیں سنا تھا, جیسے ہم نے کرونا کا نام نہیں سنا تھا.
اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ صرف اس سال کے لیے آیا ہے یا آئندہ بھی آئے گا. بالکل. اور پھر 2011 سے لے کے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر سال پاکستان میں آتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ کرونا جو ہے یہ بھی ہر سال اب دنیا میں آنا شروع ہو جائے تو ہم دنیا کو کیسے چلائیں گے؟ لہٰذا یہ ایک اب ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے کرونا کے ساتھ. ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑے گا اپنے مذہب کو، سماج کو، معیشت کو، معاشرت کو کرونا کے مطابق. تو جو بھی آپ کو آپ کی حکومتیں، آپ کے ڈاکٹرز، تنظیمیں جو ایڈوائز کر رہی ہیں خدا را اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ انسان سے انسان تک جا رہا ہے. پاکستان میں بھی جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے، اور جو باہر آپ کے جرمنی میں یا جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ایڈوائس کو سنیں. سویڈن بالکل. ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 98% لوگ وہاں کے جو ہیں وہ اپنی حکومت کی بات مانتے ہیں. اگر وہاں پہ ڈاکٹر ایک ایڈوائس دے دے کہ آپ نے یہ کرنا یا یہ نہیں کرنا تو 98% لوگ اس کو فالو کریں گے. ان کو ہنٹر لے کے پیچھے نہیں چلنا پڑتا حکومت کو. بالکل. ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت کو ہنٹر لے کے پیچھے چلنا پڑتا ہے کہ خدا کے واسطہ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، گھر پہ بالکل. بیٹھ جائے، باہر نہ نکلے. تو یہ یہی آپ نے اچھی میسج ہے اگزامپل دی کیونکہ سویڈن میں مناسبت سے. خود 1.5 سال رہ چکا ہوں. وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس حکومت اور پولیس نہیں اتنے لگاتی، پولیس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بھی اب زیادہ ضرورت پڑی جب باہر سے زیادہ لوگوں نے آخری 10-20 سالوں میں جانا شروع کیا، ورنہ تو وہ ٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی تھی. حکومت اگر ایک بات کہہ دے تو بائی ڈیفالٹ ہو جاتی تھی. پولیس جو ہے وہ کبھی انہوں نے ہتھیار یوز نہیں کیے تھے، لیکن اب یہ چیزیں چینج بہت ہو رہی ہیں. خوبصورت آپ نے ٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی کی بات کی. میں چونکہ سویڈن بھی 3 دفعہ جا چکا ہوں اور میں نے کنٹری سائڈ بہت وزٹ کیا ہے. میں نے سویڈن میں ایسی دکانیں دیکھی ہیں جہاں پہ کوئی سیلز مین نہیں ہوتا، جہاں صرف پاس مشین پڑی ہے، آپ نے کوئی خریداری کی ہے تو آپ خود کارڈ سوائپ کر کے یا منی باکس پڑا ہے آپ اس میں پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے. اور وہاں پہ لوگ اس طرح چیزیں اٹھاتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ٹرسٹ بیسڈ بیسیکلی بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ کاش کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی بن جائے تو یہ جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہ بڑی آسان ہو جائے اس کو نافذ کرنا. بہت شکریہ. آپ نے اینڈ میں بہت ہی اچھا میسج دے دیا کہ ہمیں ٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی بنانی ہے اور اس میں ہم سب لوگوں کا کردار امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو ڈوائچلینڈ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسی طرح ہم ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے سوالات پوچھے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے. اور تمام ناظرین سے ہم کہیں گے کہ اردو ریڈیو ڈوائچلینڈ کی اس کاوش کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے پیجز کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ جرمنی میں ایک اردو بولنے والوں کو ایک جوڑنے کے لیے ایک واحد کوشش ہے. اور اس کے ساتھ ہی امیر عباس صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے، اور ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آئندہ بھی اس تعلق کو برقرار رکھیں گے. اور امیر عباس آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو ختم کریں گے. السلام علیکم.